अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ। नए महीने का आगाज़ सितंबर 2024। अच्छा जनाब, हम सुबह पहले तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे। बड़ी शदीद बारिशें पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं, ख़ास तौर पे कराची इज़ अंडर सीवियर थ्रेट। तो अल्लाह ताला अंदरून सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पे रहम फरमाए, क्योंकि बारिश ज़्यादातर इफ़ेक्ट इस एरिया में कर रही है और हम बड़े सानहात से गुज़र रहे हैं। ऑलरेडी बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है तो मसाइल बड़े सारे हैं और थोड़ा सा रैशनली हमें देखना पड़ेगा कि चीज़ें क्या कर रही हैं और क्या कर सकती हैं। हम इस कॉल में जो पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पर बात करते हैं वो प्योरली हम टेक्निकल पे बात करते हैं, और उसके अलावा जो थोड़ी बहुत रोशनी में डालता हूँ सियासी मामलात पर, वो मेरा नुक्ता नज़र होता है कि ये सियासी मामलात जो हैं मार्केट को कितना इम्पेक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन देख लीजिए जुमे का। तो जुमे का जो रैप अप सेशन है तो उसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त गैप ओपनिंग थी और मार्केट मैंने आपको जो जुमे की कॉल थे उसमें बताया था कि शुरू की 3-4 रेजिस्टेंसेस के बारे में। तो वो उसमें जो आखिरी रेजिस्टेंस थी वो 78,771 की थी और हमने पहले हाफ में तो बहुत ही कंफर्टेबल देखा। अब वॉल्यूम कम थे तो इसके तो हम आदी होते जा रहे हैं, वॉल्यूम तो कम ही चले आ रहे हैं, मगर मार्केट जो है 78,771 के ऊपर बड़ी कंफर्टेबल थी और अच्छी स्ट्रगल कर रही थी और बार बार नए हाइज बन रहे थे। फिर उसके बाद नमाज का वक्फा ख़त्म हुआ और मार्केट ने एक फिर मूव बनाई और हाई बना लिया 78,914 का। ये भी एक लेवल था, मगर ये हमारा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं था। इस लेवल के पास जाके मार्केट नीचे आती और जब 78,771, अब आप इस लाइन को देखें, इसको तोड़ने के बाद जो मार्केट में प्रेशर आता है वो प्रेशर काबिल दीप था और उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरती ही चली जाती है। और जो नीचे गिरती है तो अपनी जो ओपनिंग है, जो मार्केट का आगाज़ जहाँ हुआ था उससे भी नीचे जाके लो बनाती है। बेशक 138 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई है क्योंकि मार्केट खुली बहुत ऊपर थी, मगर बहरहाल ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी कि मार्केट अपनी जो ओपनिंग है उसके नीचे ट्रेड कर रही थी। और अगर हम तवातर देखें तो 78,914 से जब मार्केट गिरना शुरू हुई तो 78,439 का जो लो बना तो तकरीबन कमोबेश मैं समझता हूँ ये 500 पॉइंट का सीधा सीधा डाउन स्लाइड था। 500 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग थी। वैसे तो 500 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ नहीं होते, मगर थोड़ी देर में समझ लीजिए आप 3.5 से लेकर 4.5 तक में 500 पॉइंट का गिरना ये यकीनन अहमियत रखता है। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक आपके सामने है। अगर आप इसको देखें तो मैं पहले ही पॉइंट कर रहा था कि पिछले 4 हफ्ते से मार्केट एक रेंज में है। बेशक 1700 पॉइंट में मूव हुई और इस हफ्ते को देखें तो मार्केट 1100 पॉइंट में मूव हुई है, 1100-1200 पॉइंट में। हमारे पास पिछले हफ्ते भी 78,771 का लेवल मौजूद था और इसकी अहमियत बयान की गई थी कि मार्केट को इसके ऊपर ही रहना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर आप आज की मार्केट भी देखें तो इसी लेवल के टूटने के बाद मार्केट में प्रेशर आया। हम लिमिटेड एग्जॉस्शन की बात कर रहे थे 78,655 के नीचे और फिर प्रेशर वहाँ से बढ़ना था और फिर मार्केट ने 77,990 का लो लगाया, यानी कि तकरीबन अगर आप हिसाब लगाएं तो ये 650-700 पॉइंट मार्केट जो है इस लेवल से नीचे आई। मगर चूँकि वॉल्यूम बड़े हेजिटेंट थे और बड़ी मिक्स एक्टिविटीज़ थी, कुछ स्टॉक मार्केट को रोक के रखे हुए थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो मार्केट में कोई बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिली, ना ही कोई पैनिक सेलिंग देखने को मिली। फिर यहाँ पर एक और आपको रेजिस्टिंग एरिया बताया गया था 79,346-441 का एरिया, और उस वक्त भी यही बताया गया पिछले हफ्ते कि इसको किक ऑफ किए बगैर मार्केट 80,000 की तरफ नहीं जा सकती। अब जनाब, अगर आपके सामने वीकली ओवरव्यू में वीकली और डेली चार्ट है, ये जो आपको एक चैनल दिखाया जा रहा है बुलिश चैनल, ये वीकली चार्ट है। हम इसमें 23 फरवरी वाली वीक जो है
اس سے لے کر 19 جولائی والے ویک تک کی جو موو ہے وہ تقریباً 22,748 پوائنٹ کی ہے. تو اگر آپ حساب لگائیں تو مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی 5 مہینے میں مارکیٹ 38% اوپر آئی ہے. اور سنس دین 19 جولائی والے ویک کے بعد جو ہائی بنایا اس نے 81,940 کا، اس کے بعد مارکیٹ مومنٹم ٹوٹ گیا اس کا. اور اسی کو اگر میں میگنیفائی کروں نیچے ڈیلی چارٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 79,160 اور 77,050 کے بیچ میں مارکیٹ پچھلے 30 سیشن سے موو کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اب یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ کو اس چینل سے باہر نکلنا پڑے گا، اس رینج سے، اگر اس کو ڈائریکشن بنانی ہے. اور یہی جو چینل ہے یہی آپ کا کم و بیش ٹریگر ہو سکتا ہے. اگر میں فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی بات کروں تو اگست کے مہینے میں بھی ہم $92 لاکھ کی انفلوز کے ساتھ کلوز کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس ہفتے کی بات کریں تو اور اس مہینے کی بات کریں تو یہ ہفتے میں بھی فورن اور لوکل انویسٹر کا انفلو تھا، اور اس مہینے میں بھی دیکھوں اگر میں تو فورن فنڈز اور لوکل انویسٹرز کا انفلوز تھا. ہاں، لوکل فنڈز جو ہیں وہ سیلنگ میں دیکھے گئے. اب اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پچھلے 7 مہینوں سے مستقل فورن انفلوز دیکھا جا رہا ہے. تو یہ تو صورتحال اوور آل ویک کی رہی. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے ہے. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ پچھلے چند ہفتوں سے مارکیٹ سائیڈ ویز یا رینج باؤنڈ ہے اور والیوم بڑے ان میں ہچکچاہٹ نظر آتی ہے. ٹارگیٹڈ اسٹاک اور پینی اسٹاک جو ہیں وہ لائم لائٹ میں نظر آئے. پینی اسٹاک کیا ہوتے ہیں؟ جن کو ہم کہتے ہیں بروکرز بیبی، جس کو میں نے بروکرز بیبی کا نام دیا ہے کہ یہ عام طور پہ وہ اسٹاک ہوتے ہیں جس میں بروکرز کمیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اسٹاک آپ نے دیکھا ہوگا ٹاپ والیومرز پچھلے پورے ہفتے میں نظر آئے. اور اگر ہم چارٹ کو دیکھیں تو ہمیں بڑی واضح طور پہ ٹگ آف وار نظر آتی ہے کہ بلز اور بیئرز کے درمیان ایک شدید رسہ کشی کی کیفیت ہے. اور میں نے جس طرح چارٹ میں پیچھے آپ کو دکھایا کہ پچھلے 30 سیشن سے یہی ہو رہا ہے، ایک مخصوص رینج میں مارکیٹ گھوم رہی ہے. اور جب اس طرح ہوتا ہے اور 30 سیشن اچھے خاصے ہوتے ہیں، پورا 1.5 مہینہ بن جاتا ہے یا 1.25 مہینہ، تو اگر اتنے عرصے سے مارکیٹ ایک مخصوص رینج میں ہے تو اس بات کی پھر امید کرنا میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا کہ مارکیٹ اب ڈائریکشن لینا چاہتی ہے. اب ڈائریکشن اوپر کی جانب ہوگی یا نیچے کی جانب ہوگی، اس پر ابھی بات کرنا کچھ مشکل ہے. مگر اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹریگر بیس ہو جائیں مارکیٹ میں کہ میں ٹریگر دیکھ کر ٹریڈ کروں گا، تو پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ کسی بھی ڈائریکشن میں مارکیٹ جائے آپ غلطی نہیں کریں گے اور لاس میں نہیں جائیں گے. اب اس میں نے 2 بلش ٹریگر بتائے ہیں. ایک میں نے وہ ٹریگر بتایا ہے 79,346,441. یہ وہ ٹریگر ہے جس کے اوپر بلز کمفرٹیبل ہوتے ہیں. جو رسہ کشی کی کیفیت ہے اور جو والیوم کی کمی کی کیفیت ہے یا جو مومنٹم کی کمی ہے بلز میں، وہ تمام چیزیں کم سے کم اس کے اوپر جا کے ختم ہوں گی، اس سے پہلے نہیں ہوں گی. جبکہ دوسرا ٹریگر میں نے بلش دیا ہے 78,847 اور 885. یہ شارٹ ویو ٹریگر ہے، مطلب کہ چھوٹی مووز جو بنتی ہیں جو مطلب الٹیمیٹلی پروفٹ ٹیکنگ میں ختم ہو سکتی ہیں. وہ ٹریگر یہ ہے، یعنی کہ جو لوگ اسکیلپنگ کرتے ہیں یا شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ آنے والے سیشن میں ان کو 78,847 885 کے اوپر آپٹیمسٹک رہنا چاہیے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہیے 79,346 441 میں. دیٹس ہاؤ ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں کہ اس طریقے سے مارکیٹ کو سمجھیں گے اور اس میں عمل کریں گے. جبکہ اگر ہم اس کے رسک مینجمنٹ دیکھیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں نیچے جانے کی، تو سیدھے یہاں سے مارکیٹ جو ہے اگر 78,275 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں گراوٹ ہے، ایگزاسشن ہے. اسی طرح جیسے ابھی تھا، والیوم بھی کم اور گراوٹ بھی. اور پھر جو مزید سپورٹیں مارکیٹ توڑے گی تو پھر مارکیٹ کے پریشر میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟
78,000 توڑ کے مارکیٹ اپنے پریشر میں اضافہ کرے گی، اور اگر ایسا مارکیٹ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ کے بعد نیچے جانے کی جگہ بن جاتی ہے 76,890 اور 858 تک۔ اب یہ وہ لیول ہے جس کو میں نے لاسٹ ریزورٹ کا نام دیا ہے، کہ یہ آخری امید ہے بلز کی کہ اس لیول پہ سپورٹ ملے، اور بہت زیادہ امیدیں اس لیے نہیں باندھنی چاہیے کہ مارکیٹ جو ہے کافی عرصہ کوشش اور کاوش کے بعد اگر وہاں جاتی ہے تو اس کے ٹوٹنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ٹوٹ گئی سپورٹ تو پھر ہماری مارکیٹ میں بیئرز اسٹیبلش ہو جائیں گے، ٹرینڈ بیئرش جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، اور پھر آنے والے چند ہفتوں میں ہم کو مارکیٹ کے اندر کوئی مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ تمام چیزیں ٹیکنیکلی میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب اگر ہم جو بیرونی جو معاملات پریشانیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں اس کی نظر میں اس کو دیکھیں تو پاکستان از آلویز ان اے ٹربل وتھ پولیٹیکل، اکنامک اینڈ آل دیٹ ایشوز، جو میں اپنے 21 جولائی کے خط میں آلریڈی آپ لوگوں کو 21 جولائی کو بتا چکا تھا۔ تو وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ اب تک موجود ہیں۔ ابھی صرف بیان بازی ہوئی ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے کوئی سدباب ابھی نہیں ہو سکا ہے۔ ہاں پلان بن رہے ہوں گے، کچھ یقیناً کو اس کا حل نکالا جائے گا، مگر ابھی کوئی چیز سامنے نہیں ہے۔ انسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹ جو ہیں وہ بھی اپنے کسی نتیجہ انگیز جگہ پہ نہیں پہنچے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ ابھی بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں ججز کو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، کہیں اس بات سے انکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ود ان انسٹیٹیوشن جو ہے یہ دباؤ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو جنرل فیض کے معاملات کو لے کے معاملات ہر روز، اور جب سے جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے، جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، اس کو ایسا لگتا ہے کھل کے اجازت مل گئی ہے کہ وہ تمام کالی کرتوتیں جو جنرل فیض کی تھیں یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تھیں، جو ان کو پہلے بھی پتہ تھی، جو بتا نہیں پائے تھے، وہ اب کھل کر ڈسکشن کا حصہ بن رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک صاحب ہے، ایک صحافی، وہ روزانہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، روزانہ نئی سٹوریز سامنے آ رہی ہیں۔ کہاں پر ٹاپ سٹی تھے چلے تھے، وہ ایک آبدی صاحب ہیں MNA کراچی کے، علی رضا آبدی کے قتل تک بات پہنچ گئی، پھر اس کے بعد ایک اور قتل تک بھی بات جا رہی ہے۔ تو معاملات بڑے خراب ہیں، معاملات بہت خراب ہیں۔ اگر یہ سب پاپ اپ ہوتے رہے تو میرے خیال میں ویسے تو پاکستان میں NROs مل جاتے ہیں، تو اب وہ NRO کہاں تک ملیں گے ہمیں نہیں پتہ، مگر بہرحال پاکستان میں زخم کو اوپر سے بینڈیج کر دیا جاتا ہے، انفیکشن کو ختم نہیں کیا جاتا۔ تو بے شک تھوڑی تکلیف ہو، تھوڑا نقصان ہو جائے، مگر اللہ کرے کہ اس دفعہ ہم انفیکشن ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم مکمل طور پہ اپنے جسم کو صحت مند کر سکیں، اور پاکستان صحت مند ہوگا تو معیشت ترقی کرے گی، پاکستان کی عوام میں بہتری آئے گی۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان میں بہتری لائے اور ساری چیزیں بہتر طور پہ ہوں۔ مجھے سننے کا بہت شکریہ، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ کوئی اپنا فیڈ بیک یا کمنٹ ہماری ویڈیوز پہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، چاہے آپ اسٹاک میں ٹریڈ کرتے ہوں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں، احباب میں۔ ہمارا نقطۂ نظر اختلاف رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ اختلاف بھی رکھتے ہیں تو اس کا اظہار کیجیے۔ پازیٹیو نہیں کہہ سکتے اس کو، مطلب ایسا اختلاف جن میں الفاظ کا استعمال بہتر ہو، بجائے اس کے کہ جو پرسنل اٹیکس اور اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ اگر اچھے طریقے سے اختلاف کیا جائے تو ہماری بھی اس میں اصلاح ہو سکتی ہے اور ہم بہتر طور پہ آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔